Assalamualaikum everyone. In today's video, we are going to discuss another important topic, and this topic is about Urdu to English translation paragraph. So many are the students, and they find it very tough to convert Urdu paragraph into the English because they have so much grammar mistake, spelling mistake, and so much mistake in them. So they have a fear of English in their brain. So in this video, this fear is going out. You are becoming free from this fear. Whenever, in whatever class, in whatever exam, whenever you were given a paragraph to translate it into the English, you are ready for it after this video. So watch this video till the last end and become a professional English teacher. Okay, so before we are going to start our video, I request you to please subscribe to my channel, like my videos, and if you share it with your friends and relatives, I shall be very thankful for you. Okay, guys, so let's start our lecture and see what is new in this lecture. So आज हम लोग we read every paragraph and then we convert it into the English and we see how we can use words efficiently. So be ready for this and let's start the video. So the first paragraph is about books that I देखिए आप हुई फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हम उर्दू में उस फिक्र को पढ़ेंगे एंड देन फिर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. आपने पहले ही नीचे नहीं देखना कि नीचे क्या है, उसकी इंग्लिश क्या बनाई हुई है, नहीं. आपने पहले खुद से बनाने की कोशिश करनी है. गलतियाँ होंगी, ठीक है, बट आप उससे सीखेंगे कि आपने और इससे अच्छा वर्ड जो है वो किस तरह चूज़ करने हैं. एक एफिशिएंट वर्ड को चूज़ करना भी बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि हम हमेशा सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं. हम एक सिंपल सा वर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा. हम लोग डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करेंगे और साथ उनके मीनिंग्स को हम याद रखेंगे ताकि हम लोग आगे भी उन वर्ड्स को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें अपनी डेली लाइफ इंग्लिश में. ठीक है, तो हम लोग पहला पैराग्राफ देखते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले आपने सारा पैराग्राफ पढ़ना है. जब भी आपको किसी एग्ज़ाम में आएगा, आप पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ें और जो मुश्किल वर्ड हैं आप उसकी इंग्लिश अपने इसी के ऊपर लिख दें. जैसे शौक़ का वर्ड, इसकी आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? फाउंड, FOND. इसका मतलब शौक़ ही होता है कि मुझे किसी चीज़ का शौक़ है. आप इसलिए अपना फ़ारिग वक्त, तो फ़ारिग की क्या इंग्लिश होती है? लेयर टाइम, ठीक है ना. जो स्पेयर टाइम हो गया, लेयर टाइम हो गया, तो SPARE, स्पेयर. अब इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर लिख देंगे तो फिर आपके लिए एक इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जो है वो ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है. सो बुक्स की इंग्लिश जैसे आपको आती है, तो जिन वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता है जो बहुत कॉमन है उनकी नहीं लिखनी. जो आपको रेयर हैं और जिनके आपको इंग्लिश नहीं पता लग रही है, आपने पहले ही उसकी इंग्लिश ऊपर लिख देनी है. फिर क्या होता है कि जब हम अचानक ही अगर मैं सेंटेंस बनाने लग जाऊँ तो क्या होता है कि हम फिर सोचने पड़ जाते हैं, यार इसकी इंग्लिश क्या आएगी, यूँ मतलब इस तरह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने यही करना है कि सब जो वर्ड्स हैं जिनके थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, जिनका आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इसके लिए मैं इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ करूँ, तो उसको पहले ही आपने ऊपर लिख लेना है. ठीक है, तो अपना जैसे फ़ारिग वक्त हो गया, टाइम आपको पता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ, ठीक है, इस तरह आ सकता है. गुज़ारता हूँ, स्पेंड, ठीक है. तो घंटों बैठा किताबों का मुताला करता हूँ, तो किताबों का मुताला करना क्या होता है कि उनको पढ़ना. ठीक है, तो मैं उन किताबों को पढ़ता हूँ और घंटों और सिट देयर फॉर ऑर्स, तो मैं घंटों वहाँ पर बैठ के किताबों का मुताला करता हूँ और दुनिया के अजीम आलमों से इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ. तो इस्तिफ़ादा क्या आप क्या करेंगे कि अवेल. इस्तिफ़ादा का मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ सीखना, कुछ हासिल करना. तो वो क्या करता है कि वो वहाँ घंटों किताबों का मुताला करता है और दुनिया के जो बहुत अजीम फ़िलासफ़र्स हैं उनकी वो किताबों को वो पढ़ता है और इससे वो इस्तिफ़ादा हासिल करता है कि उसे क्या फ़ायदा हुआ इन बुक्स पढ़ने से. सो
اس کا آپ لوگ اوپر لکھ دیں گے کہ اس کی انگلش آپ نے لکھنی ہے اویل. ٹھیک ہے, آپ ڈفرینٹ ورڈس بھی چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہاں پر آپ کو اویل کی اسپیلنگ بھول گئے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ورڈس یوز کر سکتے ہیں جس کی اسپیلنگ آپ کو آتے ہوں اور جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس ورڈ کا میننگ یہی ہی ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ طالبہ کی کثرت لائبریری میں کیوں نظر نہیں آتی ہے, تو سم ٹائمس آئی تھنک. ٹھیک ہے, اس کی انگلش یہ بن جائے گی, آپ اوپر لکھ لیں گے. طلبہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اکثریت مطلب میجورٹی لائبریری کا پتہ ہے کیوں نظر نہیں آتی, کہ وائی دے ڈونٹ وزٹ دا لائبریری. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کیوں نظر نہیں آتی, آپ اس کا یہ نہیں کہیں گے وائی دے ڈونٹ سی. ٹھیک ہے, آپ یوں نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے کہ وائی دے ڈونٹ وزٹ لائبریری. کچھ ورڈس کا آپ نے بالکل مطلب وہی ٹرانسلیشن نہیں کر دینی جیسے کیوں نظر نہیں آتی. آپ نے اس سچویشن کے مطابق بھی سینٹینس کو اپنے حساب سے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جگہ ویران کیوں ہے, اب ویران کی کیا ہوتی ہے, ڈیزرٹیو, الون, مطلب ویران ہے بالکل, مطلب وہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف ویران ہے وہ جگہ اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر طلبہ میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے, اگر ٹھیک ہے, مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے تو ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. جب بھی آپ نے دن دگنی اور رات چگنی کی انگلش دیکھنی ہے تو آپ لکھیں گے بائی دا لیپس اینڈ باؤنڈس. تو اس کا مطلب یہی ہی ہوتا ہے. اور ترقی کی انگلش کیا ہوگی, پروگریس. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے سب جو اس کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈس تھے جو آپ کو کر سکتے تھے پریشان, اور آپ نے اس سب کا لکھ لیا اوپر کہ میں اس کی انگلش یہ لکھنے والا ہوں. اب آپ اس کی کریں گے ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے نیچے کی طرف نہیں دیکھنا ہے, بلکہ میں اس کے اوپر کچھ رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد جا کے ہم لوگ اس کی انگلش خود بنائیں گے, اور آپ بھی میرے ساتھ کریں گے. جو آپ کی مسٹیکس آئیں گی آپ انہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جی اب میں نے اس کو چھپا لیا ہے, اس کے نیچے والے پیراگراف کو, اور اب ہم خود اس کی بنائیں گے انگلش. ٹھیک ہے, تو بالکل بھی نہیں کرنا, بالکل بھی پینک نہیں ہونا ہے, بہت ایزی ہے, ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلا پیراگراف تو بہت ہی زیادہ ایزی ہے. ٹھیک ہے, تو جلدی سے ہم لوگ اس کی انگلش کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے مجھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو شوق کی تو ہم نے بنا لی کہ فاؤنڈ ہوتا ہے. آئی ایم فاؤنڈ آف ریڈنگ بکس, کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. کتابیں ہیں تو آئی ایم فاؤنڈ آف ریڈنگ بکس. ٹھیک ہے, فرسٹ لائن تو ہو گئی, اب سیکنڈ پہ چلتے ہیں. دیکھیے کتنا ایزی تھا. اسی لیے اپنا فارغ وقت زیادہ تر کالج کی لائبریری میں گزارتا ہوں. آئی اسپینڈ موسٹ آف مائی اسپیئر ٹائم ان کالج لائبریری. کتنا ایزی تھا نا, کہ ہم نے ہر ورڈ کو علیحدہ علیحدہ کیا, کہ یا دیئر فور, آئی میں اپنا اسپینڈ گزارتا ہوں, موسٹ آف لیئر ٹائم زیادہ تر اپنا فارغ وقت, ان کالج لائبریری, کالج کی لائبریری میں گھنٹوں بیٹھا کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں اور دنیا کے عظیم عالموں سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. I sit for hours there and get avail myself from great scholars of the world. ٹھیک ہے, یہاں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی عظیم, تو ہم ورلڈ لکھیں گے کہ ورلڈ کے جو ایک گریٹسٹ سائنٹسٹ ہیں, سائنٹسٹ کہہ رہی ہوں, اسکالرس ہیں, ان سے وہ اویل حاصل کرتا ہے, ان سے وہ استفادہ حاصل کرتا ہے. بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ طلبہ کی اکثریت لائبریری میں نظر کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے, سم ٹائمس آئی تھنک وائی دا میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ڈونٹ وزٹ دا لائبریری, کہ وہ کیوں لائبریری میں وزٹ نہیں کرتے ہیں, کیوں نظر نہیں آتے ہیں. اینڈ یہ جگہ اتنی ویران کیوں ہیں, اینڈ وائی دس پلیس ریمین ڈیزرٹیڈ یا الون. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے آسانی کے باعث ہو, اور میننگ اس کا ٹھیک ہو اور اسپیلنگ ٹھیک ہونا چاہیے. لاسٹ ہے, اگر طلبہ میں مطالعہ کا شوق پیدا ہو جائے تو ہمارا ملک دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا. If the student become the fond of reading books, then our country will make progress by the leaps and bounds. ہم نے جی پہلا پیراگراف کر لی ہے کور,
اور آپ کی اس میں جو مسٹیکس آئی ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، یا اگر آپ کو کوئی چیز میں ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پر یہ ورڈ کیوں یوز کیا ہے، یا کسی بھی ورڈ کا آپ کو میننگ نہیں پتہ ہے، سو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فوراً اس کا رپلائی کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ what is the answer of your question. سو اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کے اوپر اور اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. سو جی اب آ چکا ہے ہمارے پاس سیکنڈ پیراگراف، اور سیکنڈ پیراگراف کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ فرسٹ پیراگراف سے تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بہت ایزی ہے، اور ہم اس کو بالکل سموتھ طریقے سے کریں گے کہ بالکل یہ آپ کے لیے سمپل پیراگراف بن جائے گا. ٹھیک ہے، سو اب ہم سفر طے کرتے ہیں اس پیراگراف کو ڈیفیکلٹ سے بالکل ایزی بنانے تک کا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی ٹپ جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو ورڈس جن کا آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہاں اس کا میننگ کیا ہے، اس کا انگلش میں کیا ہوتا ہوگا ورڈ، اس کا آپ نے ورڈ پہلے لکھ لینا ہے. تو میں چاہتی ہوں تھوڑی دیر کی بریک کے لیے، اور اس کے بعد میں ورڈس دیکھتی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے جو ان سے مشکل ہیں. جیسے فار ایگزامپل قسمت، تو قسمت کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ فیٹ. تو میں اس کو لکھتی ہوں، اصل میں کیسے لکھوں، سوری فار دا بیڈ رائٹنگ، کیونکہ مجھے لکھنے کے لیے اسپیس نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، سو قسمت کی تو ہو گئی فیٹ، اور خود اس کے ہاتھ میں ہے، ان ہز ہینڈ، وہ اسے اچھا بھی بنا سکتا ہے، وہ اسے برا بھی بنا سکتا ہے، یعنی ہی کین ٹرن اٹ انٹو گڈ اور بیڈ. ٹھیک ہے، سوری فار دیٹ. سو انسان اپنی محنت سے زندگی میں بلند مقام، تو بلند مقام کا کیا ہوتا ہے؟ ہائی اسٹیٹس. ٹھیک ہے، اور زندگی میں محنت ہارڈ ورک ہوتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، کین گیٹ. بعض دفعہ وہ اپنی کسی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے، کہ سم ٹائمز ہی فیلز ان ہز ایفرٹس. ٹھیک ہے، ایفرٹس کوشش میں ایفرٹس آپ یہاں پر کریں گے، لیکن زندگی میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اب یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم لوگ کیا مطلب ساتھ ساتھ چلتے رہنے کا کیا ہوگی انگلش، تو ہم اس کا تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا. تو ساتھ ساتھ چلتی کا مطلب ہے گو ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے، سو کیونکہ ان لائف سکسیس اینڈ فیلئر گو ہینڈ ان ہینڈ. ٹھیک ہے، آپ اس کی یہ انگلش بنائیں گے، وہ آپ اوپر اس کے لکھ دیں گے. جہاں کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے، اف دا سکسیس ڈیلائٹس اس. ٹھیک ہے، یہاں خوشی کا آپ کیا لکھیں گے؟ ہیپی نہیں لکھیں گے. ہیپی ایک بہت سمپل ورڈ ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ نیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سو کچھ نیا کرنے کے لیے آپ کچھ نیا ورڈ یوز کریں گے، اور ڈیلائٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ایفیشینٹ ورڈ لگتا ہے. سو آگے آ جائے گا، وہاں کامیابی درس دیتی ہے. تو درس کا آپ جو انگلش بنائیں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کریں، تو آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمیں لیسن کا ورڈ یوز کرنا چاہیے، کہ لیسن دیتا ہے ہمیں فیلئر، کہ ہم اور زیادہ آگے گرو اپ کریں. ٹھیک ہے، فیلئر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ گیو اپ کر دیں، نہیں، فیلئر ایک سکسیس کا اسٹیپ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، تو فیلئر سے اگر آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، فیلئر سے سکسیس کا سفر طے کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ریئل سکسیس ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ فیلئر سے گیو اپ کر دیتے ہیں، اس سے اور نیچے آ جاتے ہیں، مطلب کامیابی کا آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے ہیں، تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ سو گیو اپ نہیں کرنا ہے، الٹا فیلئر سے سکسیس کا سفر طے کرنا ہے. سو پھر اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے. دیٹس از سو سمپل، اور اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. سو اس کی ہم انگلش یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ دیٹ اللہ ول گیو اس دا فروٹ آف آور ایفرٹس. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک کہ یہاں پر فروٹ آف ایفرٹس کا زیادہ اچھا نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہوتا نا اردو میں سینٹینس کہ اللہ ہمیں ہماری محنت کا پھل ضرور دے گا، تو آئی تھنک پھر اس کے لیے یہ ورڈ اور یہ سینٹینس بیسٹ تھا. بٹ یہاں پر آئی تھنک کہ ہمیں سینٹینس لکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ریوارڈ دے گا ہماری محنت کا، ہمارے ہارڈ ورک کا. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک کہ یہ زیادہ بیٹر رہے گا. سو اب ہم دیکھتے ہیں پورا پیراگراف کی انگلش کیسے ہوئی ہے. تو انسان کی قسمت خود اس کے ہاتھ میں ہے. اے مین ہولڈ، ٹھیک ہے، خود اس کے ہاتھ میں ہے. اے مین ہولڈ ہز فیتھ ان ہز اون ہینڈ، وہ اپنے ہی ہاتھوں میں اس کی تقدیر ہے، اس کا مقدر ہے. وہ اسے اچھا بھی بنا سکتا ہے، وہ اسے برا بھی بنا سکتا ہے. ہی کین ٹرن اٹ انٹو
گڈ اور بیڈ، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ آیا کہ وہ فیلئر سے سیکھتا ہے یا وہ فیلئر سے ہار مان کے گیو اپ کرتا ہے. تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ فیلئر سے سیکھ کے اپنے آپ کو اتنا کامیاب بنا دے کہ دنیا اس کی مثالیں دے. اور ایک دوسرا انسان ہے جو فیلئر کے بعد گیو اپ کر دیتا ہے اور ساری زندگی کا وہ پچھتاوا کرتا رہتا ہے کہ یار کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکا. سو گیو اپ سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرتے رہیں اور بالکل بھی پیچھے نہ ہٹیں. ایک دن وہ چیز آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. سو انسان اپنی زندگی سے بلند مقام حاصل کر سکتا ہے محنت سے. سو اے مین کین گیٹ ہائی اسٹیٹس ان ہز لائف بائی ورکنگ ہارڈ. سو اسے کہتے ہیں کہ ورک کریں، ہارڈ ورک کریں تاکہ آپ بالکل ایک ہائی اسٹیٹس تک پہنچ سکیں، اپنے والدین کو ہائی اسٹیٹس تک پہنچا سکیں اور ان کو بھی دکھا سکیں کہ آپ بھی محنت کی ہے. آپ ان کا سر فخر سے اونچا کر سکیں دنیا والوں کے آگے کہ باقی دنیا ان کو سلام کرے آپ کے حوالے سے. سو آگے چلتے ہیں. بعض دفعہ اپنی کسی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے. سو یہ بات نہیں ہے کہ آپ فیلئر سے سکسیس کا راستہ بہت آسان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ راستہ بہت کانٹوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی آپ کو چھوٹی سی اگر سکسیس ملتی ہے تو آگے ہزاروں آپ کو فیلئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سکسیس ایک بالکل کمفرٹ زون میں رہنے والا ایک پروسیس نہیں ہے. اٹ از ویری انکمفرٹیبل پروسیس. اور جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں آپ سکسیس اچیو نہیں کر سکتے. ٹو گیٹ سکسیس یو ہیو ٹو پٹ یور اون سیلف انٹو uncomfortable zone to get at the last a comfort zone of your success. اوکے. سو آگے چلتے ہیں. یہ پیراگراف اس طرح کا ہے کہ اگر اس میں کچھ بولا جائے تو بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے. سو ٹرانسلیشن پہ فوکس کرتے ہیں ہم، ریٹرن بیک ہوتے ہیں. سو لیکن زندگی میں کامیابی اور ناکامی ساتھ ساتھ چلتی ہے. بٹ دا سکسیس اینڈ دا فیلئر گو ہینڈ ان ہینڈ ان دا لائف. اوکے. جہاں کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے، ٹھیک ہے، اف دا سکسیس ڈیلائٹس اس، وہاں ناکامی ہمیں درس دیتی ہے. اینڈ دا فیلئر ول گیو اس آ لیسن. اور یہ لیسن بہت بڑا لیسن ہوتا ہے. آپ کو پوری زندگی کا یہ ایک تجربہ مل جاتا ہے اور آپ اپنی نسلوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں محنت کرنی چاہیے. therefore we should work hard and Allah will give us the reward for our all the efforts which we have done. اوکے. سو یہ تھا پیراگراف نمبر 2 کی ٹرانسلیشن. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. سو اب ہم پیراگراف نمبر 3 پہ چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیسا وہ پیراگراف ہے اور انجوائے کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو جی تھرڈ پیراگراف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اور تھرڈ پیراگراف تو بہت چھوٹا سا ہے اور سمپل بھی بہت ہے، بہت زیادہ. اور دس پیراگراف از اباؤٹ علامہ اقبال، آور پوئٹ، نیشنل پوئٹ. سو علامہ اقبال کو مسلمانوں کی غربت کا بہت دکھ تھا. تو یہاں اگر آپ غربت کی سب سے پہلے آپ دیکھیں، دکھ کا تو آپ کہیں گے سیڈ تھے وہ بہت زیادہ، اور غربت کا آپ کہیں گے پاورٹی از دا بیسٹ ورڈ فار غربت. اور مسلمانوں کے لیے تو آپ مسلم کا ورڈ یوز کریں گے. یہ لکھتے جائیں آپ اپنے کہ آپ نے اس ورڈ کی انگلش یہ بنانی ہے. آپ نے مسلمانوں کو آزادی کے لیے جد و جہد کی. ٹھیک ہے. تو آزادی فریڈم ہوتا ہے اور جد و جہد کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اسٹرگلز کی، بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا آپ نے. تو آئی تھنک جد و جہد کے لیے اسٹرگل ورڈ ایک ایفیشینٹ ورڈ ہے. آپ نے اپنے اشعار سے قوم کو جگایا ہے. تو جگانا کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے اندر جذبہ پیدا کیا ہے. آپ نے انہیں ارج کیا ہے کہ وہ جاگیں، اپنی فریڈم کے لیے بات کریں. آپ نے مسلمانوں کو عمل پہ ابھارا ہے. ابھارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ارج کیا ہے، URGE ارج. تو آپ نے انہیں ابھارنے کی انگلش یہی ہوتی ہے. اور عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ایکشن آپ اس کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی ایکشن پرفارم، کوئی کام کر رہے ہیں. اور آپ کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ آپ نے سوتے نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کام کرنا ہے. جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ کیسے ایک الگ ملک بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کام کرتے رہیں، ایکشن کریں، اپنا ایکشن پرفارم کریں، ریزلٹس اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے.
سو آپ کی شاعری امید سے بھری ہوئی تھی. سو کیونکہ آپ پوئٹ تھے تو آپ نے اپنی جتنی بھی شاعری کی، اپنی پوئٹری کی، تو وہ پوری امید پہ بھری ہوئی تھی. اینڈ اٹ از فل. بھری ہوئی کا مطلب ہوتا ہے فل ہونا، اور امید کا مطلب ہوتا ہے ہوپ. تو یہاں آپ جو لکھیں گے وہ لکھیں گے ہوپ فلنس، کہ آپ کی شاعری پوری بھری ہوئی تھی، فل ہوئی ہوئی تھی ہوپ فلنس سے. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا. تو مطالبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ کی. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ایک الگ وطن چاہیے. آپ نے ہندوستان سے کیا. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے لکھیں گے کہ سیپریٹ وطن کا کنٹری، اور لکھ دیں گے آپ، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آپ نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا. تو یہ تھی ہمارا ٹپ نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب ہم سیکنڈ ٹپ پہ جاتے ہیں. ہم بناتے ہیں اس کی پیراگراف کی ٹرانسلیشن. تو وہ کیسے بنے گی کہ علامہ اقبال کو مسلمانوں کی غربت کا بڑا دکھ تھا. That the Allama Iqbal was very sad about the poverty of Muslims. سو نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو آزادی کے لیے جدوجہد کی. سو جدوجہد کی ہم نے کیا بنائی تھی؟ اسٹرگل. ٹھیک ہے، سو ہی اسٹرگل فار دا فریڈم آف مسلمس. آپ نے اپنے شعر سے قوم کو جگایا. تو اسے جگانے کی میں نے آپ کو بنائی تھی اویک کرنا. ٹھیک ہے، سو ہی اویک دا نیشن بائی ہز پوئٹری، یا بائی ہز اسٹینڈس آف پوئٹری. اشعار کا آپ پوئٹری ہی کر دیں گے. آپ نے مسلمانوں کو عمل پہ ابھارا. ہی ارج مسلم ٹو ٹیک ایکشنز. آپ کی شاعری امید سے بھری ہوئی ہے. ہز پوئٹری از فل آف ہوپ فلنس. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. ہی ڈیمانڈ اے سیپریٹ کنٹری فار دا مسلم آف ہندوستان. ٹھیک ہے، سو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریئل پیراگراف، اور آپ اس میں جو ہے وہ غلطیاں مینشن کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کون غلطیاں کی ہیں. سو ہم نے اے نیو کنٹری بولا تھا، تو اے نیو ہوم لینڈ از بیٹر ورڈ. تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، بٹ اب آپ ایک نیو ہوم لینڈ کر دیں تو وہ زیادہ ایفیشینٹ لگے گا. اور مسلم آف انڈیا آپ کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہندوستان کا آپ انڈیا کر دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ماڈرن میں اب وہ انڈیا ہی ہے. ٹھیک ہے، سو اب ہم پیراگراف نمبر 4 پہ چلتے ہیں. سو یہ جی ہمارا ہے پیراگراف نمبر 4. اور پیراگراف نمبر 4 کا ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا سا زیادہ ہے، اور یہ پیراگراف امپورٹنٹ بھی بہت ہے. بہت جگہ یہ آیا ہوا ہے، اور زیادہ تر ایگزامنرز اسی پہ فوکس کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ علامہ اقبال والا پیراگراف یا اس طرح کے پیراگراف بچوں کو آتے ہیں. سو ان پیراگراف نمبر 4 ہے اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. سو بالکل ایزی ہے، ہم اس کو بھی ایزی کر کے کریں گے، اور یہ بالکل آپ کے لیے سمپل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سو کثرات ایک مشہور فلاسفی تھا. سو یہ ایک جو ہے سائنٹسٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس طرح کا تھا، اور بہت عظیم ایک سائنسدان تھا. تو اسی کی زندگی کے بارے میں ایک پیراگراف ہے کہ سوکریٹس از اے فیمس. فلاسفی کا ہوتا ہے کہ فلاسفر تھا، تو آپ وہی لکھ دیں گے. وہ اینکرنتھ میں رہتا تھا. تو اس کے جو اسپیلنگس ہیں وہ آپ لکھیں گے ATHENS. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اسپیلنگ ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتا تھا. ٹھیک ہے، انٹرنس کے نوجوان اس کے گرد جمع رہتے تھے، اور وہ جو کچھ کہتا تھا اسے بڑے غور سے سنتے تھے. سو نوجوانوں کو آپ یوتھ کھائیں گے، کیونکہ وہ ایک پورے علاقے کی یوتھ تھی. ٹھیک ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ یوتھ تھی، اور وہ اس کے سراؤنڈ اکٹھے رہتے تھے، اس کے گرد جمع رہتے تھے، اینڈ وہ بڑے غور سے سنتے تھے. ہی لسن. ٹھیک ہے، لسن کرتے تھے ان کی باتوں کو. اور ٹھیک ہے، اور کثرات انہیں سچ بولنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا تھا. سو تلقین کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوائز کرتا تھا کہ وہ سچ بولیں، ایک تو اسپیک کریں ٹروتھ، اور پیور لائف جو ہے وہ اسپیکٹ کریں. بعض لوگ کہتے تھے کہ کثرات لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو سم پیپلس کہتے تھے کہ سوکراتس جو ہے وہ مس گائیڈ کرتا ہے. گمراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مس گائیڈ کرتا ہے کچھ لوگوں کو. انہوں نے کثرات پر مقدمہ چلایا. تو انہوں نے مقدمہ چلانے کی جو انگلش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوڈٹ. CUED. تو انہوں نے اس میں مقدمہ چلا دیا تھا. تو لیکن پھر بھی کثرات نے سچ بولنے سے باز رہنے سے انکار کر دیا. سو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا.
اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی. ہی واز، جب بھی آپ کو آئے نا یہ کہ اسے موت کی سزا سنا دی گئی ہے تو ہی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے. سو اس کو سزا سنا دی گئی کیونکہ وہ سچ بولنے سے باز نہیں آ رہا تھا اور کافی لوگ اس کے خلاف تھے. کچھ عرصے بعد ہی سقراط کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا، یعنی کہ اس کو ایک پوائزن کا باؤل دے دیا گیا تھا کہ تاکہ وہ پیے اور مر جائے. تو اب آگے آپ دیکھیں کہ سقراط کتنا بریو تھا کہ اس نے بڑی بے خوفی سے زہر کا پیالہ پی لیا. اس نے فیئرلیسلی، بڑی بے خوفی کا فیئرلیسلی اس نے وہ جو زہر کا پیالہ تھا وہ پی لیا اور فوت ہو گیا. اس طرح وہ مر گیا. اور ہمیں بھی اس طرح کی عادات اختیار کر کے امر ہونا چاہیے. دا ورڈ امر مین کہ ہم بھی اسی طرح ہی امر ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہے میں آپ کو پہلے اردو میں سمجھا دیتی ہوں کہ جیسے کچھ انسان ہوتے ہیں کہ جو مر کے بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مر بھی جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں بھی اس طرح کا ہونا چاہیے. دیکھیں کہ سقراط اب مر چکا ہے بٹ ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں اس کا نام موجود ہے. سو اسی طرح ہمیں امر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی وفات کے بعد بھی لوگ ہمیں جانیں. تو امورٹل اس کی انگلش ہوگی امر کی. سو تاکہ آگے آنے والے لوگ ہمیں یاد کر سکیں. تو آگے آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ ہماری نیکسٹ جنریشن ہے تو وہ ہمیں یاد کر سکیں، ہمیں ریممبر کر سکیں. سو اب ہم نے اس کی ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لی ہے کہ کیا بنتی ہے. اب ہم لوگ اس کی پوری ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی. سو کثرت از فیمس was a famous philosopher, and he lives in the Athens, and the youth of Athens gather around them and listen what he said carefully. Kasrat said to them to speak the truth and to live, advised them to speak the truth and to live a pure life. بعض لوگ کہتے تھے کہ کثرات لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. Some people said that کثرات is misleading or misguiding the people. انہوں نے کثرات پر مقدمہ چلایا. They shouted سقراط، اینڈ سقراط نے سچ بولنے سے باز رہنے سے انکار کر دیا. اینڈ the سقراط باز رہنا مطلب کہ انکار کر دینا کا مطلب ہی ریفیوز ٹو بی اسٹاپڈ فرام اسپیکنگ ٹروتھ. اسے یہ موت کی سزا سنائی دی گئی. ہی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. اور کچھ عرصہ بعد کثرات کو زہر کا پیالہ دے دیا گیا. آفٹر سم ٹائمس ہی واز گیون دا باؤل آف پوائزن. ٹھیک ہے. زہر پوائزن ہوتا ہے. اس نے بڑی بے خوفی سے زہر کا پیالہ پی لیا اینڈ ڈائڈ. تو ہی ڈرنک دا باؤل آف پوائزن فیئرلیسلی اینڈ ڈائڈ. اینڈ ہمیں بھی اس طرح کی عادات اختیار کر کے عمل ہونا چاہیے. وی شوڈ آلسو اڈاپٹ such habits to become immortal and so that our next generation could remember us. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری ہو گئی 4 پیراگراف کی ٹرانسلیشن. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بالکل ایزی لگا ہوگا. سو اب آپ دیکھ لیں اس کی ریئل کیا ہے ٹرانسلیشن. سو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریئل اور سقراط کیا اسپیلنگ بھی دیکھ لیں. اور he lives in Athens, the youth of Athens gather around him, listen whatever he said. ٹھیک ہے. یہ میں نے تھوڑا سا تبدیل بولا ہے کہ listen to his speech carefully. میں نے یہ بولا تھا تو آپ لوگ کہیں گے کہ listen whatever he said. تو یہ زیادہ پرفیکٹ ہے. اور کیا ہے اگلی لائن ہے کہ سقراط advised them to speak the truth and to live a pure life. یہ بھی میں نے ٹھیک کہا ہے. Some people said that سقراط misguided. ٹھیک ہے. misleaded بھی آپ کہہ سکتے ہیں, misguided بھی کہہ سکتے ہیں. They shouted Saqraat. Refused to be stopped from speaking the truth. ٹھیک ہے. He was sentenced to death. After some time he was given a bowl of poison. He drank the bowl of poison fearlessly and died. We should also adopt such habits to become immortal and so that coming generation may remember us. میں نے یہاں پر could remember us کہہ دیا تھا تو آپ may remember us بھی کہہ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو میں ہم سے پہلے 4 پیراگراف کیے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے بھی پیراگراف کریں گے.
سو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو پھر بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کو ضرور بناؤں گی. اور اگر آپ اور اس طرح کی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں کہ اس پیراگراف پہ ٹرانسلیشن کریں تو آپ سینڈ کر سکتے ہیں پیراگراف, میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دوں گی. اور بھی اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بولیں, میں آپ کو اور اس طرح کا کانٹینٹ دوں گی. سو میری بس آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے فرینڈس اور ریلیٹیوس کے ساتھ شیئر کریں. آئی ہوپ کہ آپ میری ریکویسٹ پوری کریں گے اور اینڈ گیو دا فروٹ آف مائی ایفرٹس. اوکے, سو خیر محنت کا صلہ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, جسٹ آپ اس کا ذریعہ بنیں گے تو اس کا ذریعہ ضرور بنیں. اور ٹیک کیئر آف یور سیلف. ملیں گے اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.